नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज लाहौर शहर में अब से चंद घंटे पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक अमेरिकन डिप्लोमेट से बताया जाता है कि लाहौर के अमेरिकन कॉन्सुलेट में वो टेक्निकल एडवाइजरी कैपेसिटी में हैं, टेक्निकल एडवाइज़र हैं। उन्होंने गोलियों के बेदर पे वार करके दो नौजवान शख्स को हलाक कर दिया लाहौर में, और एक तीसरा नौजवान जो है, एक तीसरा शहरी जो है लाहौर में, वो उस वक्त हलाक हुआ जब अमरीकी सफारतकार ने अपनी मदद के लिए अपनी सिक्योरिटी को बुलाया और बेतरतीब गाड़ी चलाते हुए उन्होंने एक तीसरे शख्स को रोंद डाला। सो एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर 3 शहरी जो हैं लाहौर में अमेरिकन डिप्लोमेट्स और अमेरिकन काउंसुलेट की गाड़ियों के हाथों जो हैं वो मारे गए। यहां एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल जो है हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 बरस से पाकिस्तान में यह बात उठाई जा रही है कि अमरीकी डिप्लोमेट्स जो हैं अपनी गाड़ियों में ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ ट्रैवल करते हैं। कई दफ़ा इस्लामाबाद में और लाहौर के अंदर, खास करके इस्लामाबाद में, अमरीकन डिप्लोमेट्स को असले के साथ पुलिस ने या तो गिरफ्तार किया या डिटेन किया और बाद में बगैर किसी कार्रवाई के उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर कोई हतमी बात नहीं हो सकी। आज से 2 साल कबल जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन यहां पे आई तो पाकिस्तान के मुमताज ब्रॉडकास्टर हामिद मीर साहब ने पॉइंटेडली उनसे यह सवाल उठाया असले के हवाले से। वो क्लिप भी आज हम दिखाएंगे। उन्हीं दिनों में, उससे 1 माह पहले, उस वक्त के अमरीकी सफीर एन पैटरसन जो हैं, उससे इसी स्टूडियो में जैसे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां उनसे बात करते हुए हमने ये सवाल उठाया कि इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकन सफारतकारों को गिरफ्तार किया, ये डिटेन किया है, जिन्हें आपने रिलीज करवाया। और उस वक्त उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी असला था वो इजाजत से था, वो लाइसेंस से था। तो बहुत बड़ा सवाल तो एक ये पैदा होता है कि अमरीकी सफारतकार जो पाकिस्तान में अपनी गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक वेपन लेके ट्रैवल करते हैं, ये किसकी इजाजत से ट्रैवल करते हैं, इसका क्या प्रेसिडेंस दुनिया में पाया जाता है। दूसरी बात है, हम ये मानते हैं ये ऐन मुमकिन है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आज लाहौर में जो कुछ हुआ, 2 बुनियादी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये ऐन मुमकिन है जिस तरह से कि अमरीकी सफारतकार ये कहता है कि नौजवानों ने उसे लूटने की कोशिश की, एम्बुश करने की कोशिश की, वो डाकू थे जैसा पुलिस ने भी इब्तदाई तौर पे कहा। यह मुमकिन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहां एक कंफ्यूजन हुई हो, अमरीकी सफारतकार ने घबरा के पैनिक में उन्हें गोली का निशाना बना दिया हो। जो भी सूरत हाल है, इस सूरत हाल का पॉलिटिकल डैमेज क्या होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, और पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उससे, और अमरीकी एम्बेसी को इस सूरत हाल को किस तरह से डील करना चाहिए, ये वो बुनियादी सवाल हैं जो आज हम इस डिस्कशन में उठाएंगे। और मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं अहमद बिलाल सूफी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी कानून। इसी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि बात कर सकें पाकिस्तान के साबका सेक्रेटरी खारजा जनाब शमशाद अहमद साहब से। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले तो बल्कि मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं कि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नौमान शेख साहब, जब वो एक लड़का फैजान जो इसमें कत्ल हुआ है इस वाक़े में लाहौर में, उसके घर जब पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या अपने तासुरात एक्सप्रेस किए। और नौमान अब हमारे साथ वाया सैटेलाइट लिंक भी है, लेकिन पहले उनका वो शॉट देखते हैं उस वक्त का, कत्ल की थोड़ी देर के बाद का। की जानिब से जो इब्तदाई तफ्तीश की गई, पुलिस का ये कहना था कि ये दोनों अफराद जो थे ये डाकू थे और ये वो अमरीकी शहरी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद फायरिंग में ये मारे गए। लेकिन यहाँ पे जब हम इनके घर पहुंचे, जिस एक शख्स के शनाख्त जो है फैजान हैदर के नाम से की गई, तो यहाँ पे आके उनके घर ये पता चल रहा है कि फैजान तो यहाँ पे करीब ही मोबाइल का एक काम करता था, मोबाइल की दुकान थी। उसने असला सिर्फ इस वजह से रखा हुआ था कि 9वीं मुहर्रम को चंद अरसा कबल उसका भाई जो है वो कत्ल हुआ था और उसने आज वो तारीख पे गए हुए थे, वहां से पेशी से वो वापस आ रहे थे। उस वक्त ये वाकया पेश आया और उनके घर आज तक किसी वारदात के सिलसिले में कोई पुलिस नहीं आई। और उसके साथ जो है वो एक उसका दोस्त था जो कि शादरे का रिहायशी है। यहाँ पे मैं इनके घर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जैसे ही ये फैजान की जो मौत की खबर है पहुंची, उसके बाद कोहराम मच गया। इनकी वालदा जो है वो पहले ही बीमार थी जिस वक्त इनका जो बड़ा भाई कत्ल हुआ था, उसके बाद उनको दिल का अटैक हुआ था और आज फिर ये खबर सुनने के बाद उन पर सख्ता तारी है। नाज़रीन, ये तो अभी आप क्लिप देख रहे थे नौमान शेख का, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर के अंदर, क्रिमिनल सेक्शन में क्राइम ब्रांच को उसको डील करते हैं, क्राइम के रिपोर्टर हैं। और वो फैजान जो एक नौजवान जिसे अमरीकी सफारतकार ने गोलियों के शॉट किया, उसको गोलियों से मार डाला, ये उसके घर में खड़े थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहां वो लोग क्या बता रहे हैं कि फैजान जो है उसके पास अगर असला था तो क्यों था, फैजान क्या है। अब नौमान शेख मेरे साथ वाया सैटेलाइट लिंक इस वक्त लाहौर से मौजूद है। नौमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौमान, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट आपको पता चली? जो दूसरा नौजवान था उसका कोई नाम पता, उसकी कोई शनाख्त हो सकी जो दूसरा नौजवान मारा गया?
جی مجھے سب سے پہلے تو پولیس کو صرف یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ڈاکو ہیں. انہوں نے بلکہ اپنی جو انیشیل انویسٹیگیشن تھی اس میں یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ دونوں واردات کی نیت سے آئے اور انہوں نے اس شہری کو روکنے کی کوشش کی. لیکن بعد میں ان کا یہ حال تھا, پولیس نے ان کا ایڈریس تو نکلوا لیا لیکن ان کے گھر پولیس سے پہلے میڈیا چلا گیا. میڈیا نے جب وہاں سے جا کے رپورٹ کیا کہ یہ تو ایک موبائل کا کاروبار کرتا تھا, تو اس کے بعد پولیس اب سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچی تھی. میرے جو متعلقہ ڈی ایس پی ہیں ان سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا پولیس وہاں پہ اب تحریر لینے گئی ہے اور ان کے گھر والے جو تحریر دیتے ہیں اس کے مطابق اس پر ایف آئی آر درج ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک دوست تھا سنی نام کا, جس کو یہ اپنے ساتھ رکھتا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کی تھوڑی مخالفت چل رہی تھی. اس کا جو بھائی پہلے کامران 9ویں محرم کو قتل ہوا تھا, اس کے جو جنہوں نے قتل کیا تھا اس کو جو ملزمان تھے وہ بھی ان کو ٹارگٹ کر سکتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے ویپن کے ساتھ اپنا لائسنس بھی لیا ہوا تھا اور اس کے پاس جو اسلحہ تھا وہ لائسنسی تھا, اور اسی وجہ سے یہ آج وہاں سے پیشی بھگت کے آ رہے تھے. ان کے بھائی کی کوئی تاریخ تھی وہاں پہ کچہری میں, وہاں سے واپس آ رہے تھے, جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. نعمان, کچھ پتا چلا کہ کون سی کچہری میں یہ پیشی تھی؟ جی ان کے جو اپنا گھر والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایس ایس پی آفس کے پاس جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ ان کی ابھی جو پروسیڈنگ ہے کیس کی وہ چل رہی ہے, وہیں پہ پیشی تھی. اور یہ اپنے ایک رشتہ دار ہیں جو کہ مزانگ میں رہتے ہیں, یہ ان کے گھر جا رہے تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا. وہاں پہ جو لوگ تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ایک دم فائرنگ کی آواز سنی ہے, جس کے بعد یہ دونوں نوجوان وہاں گرے ہوئے تھے. اور جو متعلقہ ڈی ایس پی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ریمونڈ ڈیوس ہیں ان کے پاس کوئی کیمرہ بھی موجود تھا جس سے انہوں نے فوراً تصویریں اتاری ہیں جس میں ان دونوں لڑکوں کے پاس ویپن موجود ہیں. جی اچھا نواز, مجھے سر یہ بتا دیں ایک پوائنٹ اور کہ یہ جو مطلب جیسے آپ بتا رہے ہیں اور گھر والوں نے بتایا, اہل خانہ نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ ایک پیشی کے لیے گئے تھے, کیا صبح یہ ممکن ہوگا کہ عدالت کے ریکارڈ سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ لڑکے واقعی ہی پیشی کے لیے گئے تھے, کچہری میں گئے تھے, یہ پتہ چل سکے گا عدالت کے ریکارڈ سے؟ جی بالکل. ان کے جو بھائی, کیونکہ عمران ہے وہ ان کے جو بڑا بھائی قتل ہوا تھا کامران, اس کیس کے مدعی ہیں اور انہی کی آج پیشی تھی. لیکن وہ صرف مخالفین کے ڈر سے جو ہے آج یہ گئے تھے, اور ان کی جو اگلی تاریخ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 11 فروری جو ہے ان کی اگلی تاریخ پڑی تھی. تو وہ صبح جو عدالت کا ریکارڈ ہے وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں پیشی پہ آئے بھی تھے کہ نہیں. اور ان کے جو کہنا ہے وہاں پہ جو گھر والے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس وجہ سے اسلحہ لے کے گئے تھے اور دوست ساتھ تھا کہ وہاں پہ جا کے دوست باہر کھڑا ہوگا اور یہ اپنا ویپن بھی اس کو دے کے پھر عدالت میں پیش ہوں گے. نعمان, بہت شکریہ ہمیں لاہور سے جوائن کرنے کا. ناظرین, میں اس موقع پہ آگے چلتا ہوں اور اسی پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ متعلقہ جو انویسٹیگیٹنگ پولیس آفیسر ہیں لاہور میں, ایس پی صاحب جو ہیں, ان سے تھوڑی دیر میں ہم بات کر سکیں, ان سے پوچھ سکیں کہ پولیس کے پاس کیا حقائق ہیں, کن حقائق کی بنیاد میں پولیس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ دونوں نوجوان جو ہیں وہ ڈاکو ہیں. کیونکہ اب تک جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ بہت حد تک ہمیں کنفیوزنگ لگتی ہے, یعنی حقیقت جو ہے وہ پتہ نہیں چل پا رہی. اسٹوڈیو سے میں ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں. شیخ صاحب, آپ انفارمیشن منسٹر رہے جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں, 2007 کے آخر تک آپ مطلب پھر ریلوے منسٹر رہے, اس کیبنٹ کا آپ حصہ تھے. یہ جو امریکن ڈپلومیٹس اور سفارتکار پاکستان میں اسلحہ کیری کرتے ہیں, یہ روایت اس زمانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑی. آپ کی حکومت نے کیا باضابطہ طور پہ انہیں اجازت دے رکھی ہے امریکی سفارتکاروں کو اسلحہ کیری کرنے کی؟ میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. فارن آفس اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں ساری کیبنٹ میں یا ہائی لیول پہ آئیں. اور پاکستان میں اسلحہ تو نہاری والے کے پاس بھی ہے اور حلیم والے کے پاس بھی ہے. دیکھیں اس ملک کی حالت ایسی ہے, صبح آپ ناشتہ لینے جائیں تو ناشتے کی دکان پہ بھی کلاشنکوف لیے کھڑا ہے, اور کوئی اس ملک میں ریکارڈ نہیں ہے جہاں جعلی لائسنس بنتے ہوں, جعلی رجسٹریاں ہوتی ہوں, جہاں ہر چیز جعلی اویلیبل ہو جس ملک میں, وہاں یہ کہنا کہ بھئی اگر ان کے پاس کوئی لیگل اسلحہ ہے تو اس کی صورتحال کیا ہے. اور اگر ایک لائسنس پہ عام لوگوں نے یہاں 2-2 3-3 رکھے ہوئے ہیں, یہ کیس بڑا کمپلیکیشن میں جا رہا ہے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, اس پہ ساری قوم جو ہے وہ ایک حساس سوچ رکھتی ہے کہ ہم کیا اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہماری جانیں جو ہیں اتنی بے وزنی ہیں یا بے معنی ہیں, ہم اتنے ہی مردہ ہو گئے ہیں کہ ایک طرف ہمیں ٹارگٹ کلنگ سے مارا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں ٹارگٹ لے کر مارا جا رہا ہے. سو یہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہے. اصل حقائق کیا ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے رانا فیصل صاحب نے, جو ایس پی سیکیورٹی ہیں لاہور کے, تفتیشی افسر نہیں ہیں, انویسٹیگیٹنگ آفیسر نہیں ہیں. میں نے غلط کہا, مجھ سے سہو ہوا. رانا صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ آفیسر آن گراؤنڈ ہیں، آپ نے ساری صورتحال کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت جلدی پولیس نے کہا کہ یہ دونوں نوجوان جو تھے، فیضان اور اس کے ساتھ جو دوسرا شخص موٹر سائیکل پہ تھا، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو تیسرا شخص راہگیر مارا گیا وہ تو بالکل اس کا کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو جب امریکن کانسولیٹ کی گاڑی مدد کرنے کے لیے آئی، سیکیورٹی کی، اس نے اوور سپیڈ کیا اور تیسرے شخص کو، نوجوان کو، انہوں نے روند ڈالا۔ لیکن جو یہ دونوں نوجوان موٹر سائیکل پہ تھے، اس کے بارے میں پولیس نے اس وقت یہ کہا کہ یہ مبینہ طور پہ ڈاکو ہیں۔ یہ آپ نے کس اطلاع کی بنیاد پہ پولیس نے یہ پوزیشن لی؟ ایکچولی جو ہمارے آفیسرز پہنچے ہیں آن دی اسپاٹ، جو اس وقت وہاں پہ نیئرسٹ آفیسرز تھے جو پیٹرولنگ کر رہے تھے، تو موقع کو دیکھ کے، یعنی کہ کرائم سین کو دیکھ کے یہ اطلاعات فوری دی گئی تھیں، اور اس میں بہرحال یہ ورژن نہیں تھا اس وقت پولیس کا کہ یہ ڈاکو تھے۔ یہ ضرور تھا کہ بندے تھے، 2 لڑکے تھے جن کے پاس اسلحہ تھا۔ تو یہ بعد میں خیر پہلے تو یہ زخمی ہوئے ہیں، ہاسپٹل گئے ہیں، بعد میں ان کو ریسکیو کیا گیا اور یہ ایسا ایسا چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں۔ تو اس میں ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ یہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے، یہ بینک سے دے کے کیش اس نے وہاں سے ڈرا کیا ہے، اور جو ابھی تک ہماری جن خطوط پہ ہم چل رہے ہیں کہ شاید وہاں سے یہ اس کے پیچھے لگے ہیں، اور ریڈ لائٹ پہ جب یہ آ کے رکا ہے تو انہوں نے آ کے اس کو روب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ریمنڈ ڈیوس جو ہے، اس واقعے سے پہلے ریمنڈ ڈیوس جو ہیں وہ ایک بینک میں یا کیش مشین پہ گئے اور وہاں سے انہوں نے کیش نکالا، یہ بات پولیس نے چیک کر لی ہے؟ جی یہ چیک کر لیا ہم نے، اور ان کے پاس کیش نکلا ہے؟ جی کیش ان کے پاس ہے، اور انہوں نے جب ہم نے ان سے پوچھا ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے بعد اس کو چیک کیا گیا ہے، جو کہ وہاں پہ آئی وٹنسز تھے۔ تو یہ سٹوری اسی طرح ہی چلتی ہے کہ انہوں نے پھر اس کو روب کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس پہ اس نے سیلف ڈیفینس میں فائر کیا ہے، اور یہ دونوں زخمی ہوئے ہیں، اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، 2 سوال ایس پی صاحب، 2 سوال رانا صاحب میرے ذہن میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بنیادی شک تھا کہ یہ ڈاکو ہو سکتے ہیں، ایک تو چونکہ اسلحہ ملا جائے واردات سے، اس جگہ سے اسلحہ ملا ان کے پاس سے، ایک تو وہ اس چیز کو تقویت دیتی ہے، اور دوسری چیز ریمنڈ کا یہ بتانا اور ریمنڈ کے پاس کیش ہونا کہ وہ بینک سے آ رہا ہے، دونوں چیزیں مل کے اس طرف لے کے جاتی ہیں کہانی کو کہ یہ ڈاکو ہو سکتے ہیں۔ جی یہی بات ہے، لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے کوئی بیان دیا پولیس کو؟ نہیں، یہ آئی تھنک انکانشیس تھے، کسی کو کوئی بیان نہیں دے سکے، اور ایک کی تو ہیڈ میں خل انجری تھی، دوسرا بھی بڑا سیریس انجر تھا، تو کوئی بیان انہوں نے دیا مرنے سے پہلے۔ اور جو حالات و واقعات تھے، جس میں ایک بیلٹ تھی اس نے جو باندھی ہوئی، اور دونوں کے پاس پسٹل تھا، اور دس از نارمل ان اے سٹی لائک لاہور کہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، بائک پہ لڑکے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ دس از انفارچونیٹلی پریویلنگ ان آور سوسائٹی۔ اس کو ہمیں ایک نارمل سچویشن میں اس کو لینا چاہیے، اس کو زیادہ اس کا ہائپ کریٹ کرنا، آئی تھنک اٹس ناٹ فیزیبل کہ جی شاید یہ کوئی اور بات ہو۔ تو رانا صاحب، ابھی تک آپ لوگوں کی جو ججمنٹ اب بن رہی ہے اتنے سارے گھنٹوں دیکھنے کے بعد، اس میں پھر یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک کرائم سین تھا جس میں کہ ایک لوٹنے کی کوشش کی گئی، ریمنڈ کے پاس کیش تھا، وہ کیش لے کے جا رہا تھا، یہ اس کیش پوائنٹ سے ان کو پتا تھا، یہ اس کے پیچھے آ رہے تھے، اسلحہ بھی ملا، اور یہی ایک لائن آف انویسٹیگیشن ہے جس پہ اس وقت پولیس غور کر رہی ہے۔ جی اسی کے اوپر فی الحال غور کر رہے ہیں ہم۔ اور تیسری ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ کے تھرو ہوئی ہے، گاڑی سپیڈ میں گئی ہے، اسے موٹر سائیکل والے کی ٹکر ہوئی، اور وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اس کیس میں کیا پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے یو ایس کانسولیٹ کے خلاف؟ جی ان سے تحریر لے لی گئی ہے دونوں کے لواحقین سے، اور اس پہ ابھی قانونی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اب آگے تفتیش میں دیکھیں تو جو بھی نکلے گا وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آپ کو صحیح طرح بتا سکیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کلیئر نہیں۔ رانا صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا لاہور سے بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے سنا رانا فیصل صاحب کو جو ایس پی سیکیورٹی لاہور ہیں، انہوں نے بہت حد تک اس کی وضاحت کی کہ کیسے نہ صرف یہ کہ اسلحہ ملا اس جائے واردات سے، بلکہ کیش کا بھی یہاں پہ ایک پاسبلٹی تھی کہ کیش بھی ریمنڈ کے پاس تھا، ریمنڈ کیش لے کے جا رہے تھے، اور نوجوانوں نے غالباً ان کا تعاقب کیا۔ یہ صورتحال کے اصل حقائق ہمارے سامنے نہیں ہیں، یہ تو جب تفتیش آگے بڑھے گی تب یہ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں ذرا کوئکلی بلال، ٹوٹل امیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے سفارتکاروں کو؟ جو مختلف لیول ہیں سفارتکاروں کے، امبیسڈر لیول پر امیونٹی اویلیبل ہے،
لیکن وہ بھی امیونٹی نے ایبسولوٹ سینس نہیں ہے. اگر ایمبیسڈر بھی کسی ذاتی